बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला व मन कफ़र फ़इन्नल्लाहा गनिय्युन अनिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। नाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, हज अल्लाह ने उस मुसलमान पर फ़र्ज़ किया है जो साहिब इस्तिताअत हो। साहिब इस्तिताअत यानी जिसकी सेहत जो है वो बेहतर हो, जिसके पास रास्ते का और वहाँ के अखराजात हों, और पीछे जो घर वाले हैं उनके अखराजात भी मौजूद हों। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में कहा है, वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला व मन कफ़र। अल्लाह ने जिसको हिम्मत दी, सेहत दी, ताकत दी, पैसा दिया, अगर वो फिर भी नहीं जाता तो अल्लाह ने फिर उसके लिए बड़ा सख्त ऐलान किया है और कहा है, वह मन कफ़र फ़इन्नल्लाहा गनिय्युन अनिल आलमीन। अगर उसने इसके बावजूद हज नहीं किया, इरादा नहीं किया, वो चला नहीं गया, फिर अल्लाह को भी ऐसे शख्स की जरूरत नहीं है। अल्लाह भी दोनों जहानों से ज्यादा गनी है। इसलिए जिन लोगों पर हज फर्ज है, अल्लाह ने उनको माल दिया है, अल्लाह ने उनको हिम्मत दी है, ताकत दी है, सेहत दी है, उनको चाहिए कि वो हज का इरादा करें, क्योंकि हज का इंतजामात के हवाले से जो इस साल इंशाअल्लाह होगा उसका फैसला कर लिया गया है, और तमाम ममालिक को जो हज में जिनके हुज्जाज जाते हैं उनको कोटे जो सऊदी हुकूमत देती है वो दे दिए गए हैं। पाकिस्तान की हुकूमत को भी जो पाकिस्तान का कोटा कोरोना से पहले का था वो दे दिया गया है। अब हुज्जाज वो लोग जिन्होंने हज करना है उनको अपनी तैयारी करनी चाहिए। हमारे वजीर मजहबी उमूर मोहतरम जनाब मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब और सेक्रेटरी मजहबी उमूर जो है उन्होंने ये मुआहिदा जो है वो जद्दा में सऊदी वजीर हज जो हैं उनके साथ बैठकर साइन कर लिया है। इस हवाले से जो तफसीलात आई हैं मैं चाहता हूं वो आपके सामने रखूं। जो प्रेस रिलीज सऊदी अरब के पाकिस्तान में सफारत खाने ने जारी किया है उसके मुताबिक किस मोहतरम सऊदी वजीर हज व उमरा ने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वफ्द का इस्तकबाल किया, यानी जो हमारा वफ्द गया हुआ है, और उनके साथ हज सीजन 1444 हिजरी के इंतजामात के हवाले से एक मुआहिदे पर दस्तखत किए हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि जद्दा में बहुत बड़ी हज उमरा सर्विसेज कॉन्फ्रेंस और नुमाइश जो है वो इस वक्त जारी है, और जिसे हज एक्सपो 2023 का नाम दिया गया है। सऊदी वजीर हज जो हैं उन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दिगर ममालिक के साथ भी मुआहिदे किए हैं, और जो है मुआहिदों के साथ साथ जो भी हज इंतजामात हैं वो डिस्कस किए हैं। हज सीजन 1444 हिजरी के इंतजामात के लिए इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वफ्द के साथ एक मुआहिदा पर दस्तखत हो गए हैं। मुआहिदे में मुख्तस हज कोटा, एयरपोर्ट्स, आमद और रवानगी के जराए के साथ साथ वो तंजीमी हिदायत भी शामिल हैं जो हज्जाज इकराम के सफ़र ज़िंदगी के लिए इब्तिदाए सफ़र से लेकर मुमलिकत सऊदी अरब से वापसी तक उनकी हिफाजत और आराम के ज़ामन होंगे। ये बहुत बड़ी तकरीब थी, बहुत बड़ी एक्सपो थी जो हुई है, हज कॉन्फ्रेंस हुई है। इंतजामात के हवाले से मैं आपको बताता जाऊं कि सऊदी अरब के फरमारवा खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और उनके वलीअहद अमीर मोहम्मद बिन सलमान जो हैं उनकी वाज़ेह हिदायत हैं कि हाजियों को, और ये आले सऊद ने अपने पूरे जो दौर है इसमें इसको हर तरीके से मुमकिन बनाया कि हुज्जाज इकराम को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें मिले, और जो मौजूदा क़यादत है इसका भी यही है
کہ حجاج اکرام کو کسی بھی طرح سے پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ اور اسی لیے اب تو جدید دور ہے، آپ کے پاس موبائل ہے، آپ اس سے بھی کوئی تکلیف آتی ہے شکایت کر سکتے ہیں، کوئی اور معاملہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے انتظامات حج کے لیے کیے گئے ہیں اور اس سال کیے جائیں گے جو حجاج اکرام کو مزید سہولتیں دے۔ اس عظیم کانفرنس اور ایکسپو کی کامیابی پر میں سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب کی حکومت، بالخصوص سعودی عرب کے فرمانروا خادم الحرمین الشریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ان کے ولی عہد امیر محمد بن سلمان مبارکباد کے مستحق ہیں، اور جو وزیر حج ہیں ڈاکٹر توفیق الربیع، وہ بھی اس پر، اور ان کے جو متعلقین ہیں، ان کے جو نائب ہیں، نائب وزیر حج ہیں، باقی جو لوگ ہیں، وہ سب جس انداز سے ابھی سے حج کے لیے کوششیں کر رہے ہیں اور ان کی جد و جہد اور محنت ہے، اس پر وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ بلا شبہ مملکت سعودی عرب، اللہ تعالیٰ نے ان کو ارض حرمین شریفین کی خدمت کا اعزاز دیا ہے، حجاج اور زائرین کی خدمت کا اعزاز دیا ہے، اور یہ عالم اسلام کی وحدت اور اتحاد کا مرکز ہے۔ دنیا میں کعبۃ اللہ ایک ہی ہے جہاں مسلمان نماز ادا کرتے ہیں، قبلہ رخ ہو کے، کعبہ کی طرف منہ کر کے ہم نماز ادا کرتے ہیں۔ اگر کسی اور طرف ہمارا رخ ہو تو نماز ادا نہیں ہوتی۔ اور پھر ہمارے آقا سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہر بھی مملکت سعودی عرب میں ہے۔ ہم جب جاتے ہیں مکہ مکرمہ میں اور عمرہ کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، منی، عرفہ، مزدلفہ میں جاتے ہیں، اور اس کے بعد یا اس سے پہلے ہم آقا علیہ السلام کے مسجد میں جاتے ہیں، وہاں روضہ اطہر پہ حاضری دیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں۔ پھر جو شخص مواجہ شریف پہ جاتا ہے یا روضہ اطہر پہ جاتا ہے، وہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھتا ہے، وہاں سیدنا ابو بکر و عمر پر بھی سلام پڑھتا ہے، کیونکہ وہ بھی آقا علیہ السلام کے ساتھ اس روضہ اطہر میں موجود ہیں۔ اور یاد رکھیے ایک بات، میں چونکہ 22 جمادی الثانی ہے، اس حوالے سے بھی ایک بات عرض کرتا چلا جاؤں کہ پہلا حج کا جو قافلہ ہے، یعنی 9 ہجری میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو حج کے لیے بھیجا تھا، تو اس کی قیادت جو ہے اور امارت وہ سپرد کی تھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ تو حجاج اکرام جو لوگ حج پر جانا چاہتے ہیں وہ ابھی سے اپنی تیاری شروع کریں۔ اپنے جن پر حج فرض ہے ان کو تو بالکل کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، اور جن پر حج فرض نہیں ہے وہ نفلی حج ادا کرنا چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے، میری رائے یہ ہے کہ وہ پہلی تو دیکھیں اپنے قریبی رشتہ داروں میں، اپنے پڑوسیوں میں، اپنے ملازموں میں کہ جو مستحق ہیں، اگر کوئی بیچارہ اس وقت جو ہمارے حالات ہیں ملک کے، مہنگائی کے جو حالات ہیں، تو اس کی مدد کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی اجر دینے والے ہیں، وہ ممکن نہیں بلکہ یقینی بات ہے کہ حج کا ثواب بھی دیں گے اور ایک غرض مند کی، ایک حاجت مند کی حاجت پوری کرنے کا ثواب بھی دیں گے۔ اور جس نے حج نہیں کیا اس پر حج فرض ہے، اس کے پاس مالی وسائل موجود ہیں، صحت موجود ہے، راستے کی ٹکٹ کا خرچہ موجود ہے، وہاں کا خرچہ موجود ہے، اسے فوری ارادہ بھی کرنا چاہیے اور اس کے لیے جو ہے وہ محنت بھی کرنی چاہیے کہ اس نے حج پر جانا ہے اور حج کو کس طرح ادا کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ارض حرمین شریفین لے جائے، اور ارض حرمین شریفین کی جو برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان سے مالا مال کر دے۔ ناظرین و سامعین، ملک کے جو موجودہ حالات ہیں اس کے حوالے سے آپ کے علم میں ہے کہ آج کراچی میں اور حیدرآباد میں بلدیاتی الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ اختلافات کے باوجود میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ تمام جماعتوں کو بھرپور انداز سے ان انتخابات میں حصہ لینا چاہیے۔ اس وقت جو پنجاب اسمبلی، خیبر پختونخوا اسمبلی، مرکز میں اعتماد کے ووٹ کی باتیں ہو رہی ہیں،
اور سندھ میں اس الیکشن کے حوالے سے جو ایم کیو ایم کی اور پیپلز پارٹی کے درمیان اختلافات کی باتیں آئی ہیں یا وفاقی حکومت سے اختلاف کی باتیں آئی ہیں، ان کا حل کیا ہے؟ اس کا واحد حل ہے کہ تمام جماعتیں آپس میں سر جوڑ کر بیٹھے۔ میں نے بار بار یہ تجویز دی ہے، میں ایک بار پھر بھی یہ تجویز دینا چاہتا ہوں کہ صدر مملکت محترم جناب ڈاکٹر عارف الرحمن علوی صاحب قدم بڑھائیں، وہ تمام جماعتوں کے وہ پولیٹیکل لوگ جو مکالمے پہ یقین رکھتے ہیں ان کو اپنے ہاں بلائیں، ان کو ٹاسک کریں، ان کے ساتھ بیٹھ کر طے کریں کہ وہ اپنی اپنی جماعتوں سے بات کریں تاکہ پاکستان اس بھنور سے باہر نکلے۔ ابھی آپ نے دیکھا کل وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب نے جو بات کہی وہ 1 کروڑ گنا نہیں، اربہ گنا مرتبہ ٹھیک ہے کہ کوئی بھی وزیر اعظم ہو اور پھر اسلامی جمہوریہ پاکستان کا وزیر اعظم ہو جو عالم اسلام کی ایٹمی قوت ہے، جو ایک مضبوط قوم اور فوج رکھتی ہے، وہ جب کسی دوست ملک کے پاس جائے تو اس کو تو انویسٹمنٹ پہ بات کرنی چاہیے، تعلقات کے بڑھانے پہ بات کرنی چاہیے، عالم اسلام کے مسائل پہ بات کرنی چاہیے، اور وہ ہچکچا رہا ہو، سوچ رہا ہو، اس کے ذہن میں یہ فکر ہو کہ میں نے تو یا قرض کی اور قرض مانگنا ہے یا جو قرض دیا ہوا ہے اس کی مدت بڑھانے کا کہنا ہے، تو اس کا کیا حال ہوتا ہوگا؟ یہ جو میاں شہباز شریف صاحب نے کل اپنی حالت بیان کی، یہ بالکل درست بات کہی انہوں نے کہ جب میں یو اے ای میں گیا اور یو اے ای کے جو سربراہ ہیں شیخ محمد بن زید، ان سے بات چیت کے لیے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں بہت، اور یہ میں نے بعض اوقات یہ کیفیات دیکھی ہیں۔ عمران خان صاحب تو تنقید کرتے ہیں نا کہ شہباز شریف صاحب مانگنے جاتے ہیں، تو خان صاحب بھی مانگنے ہی جاتے تھے۔ 75 سال سے ہم یا قرضہ لے رہے ہیں یا امداد لے رہے ہیں، اور اگر ماحول کبھی بنا ہے پاکستان میں بہتری کا تو وہ تباہ کر دیا جاتا ہے۔ پاکستان کو ضرورت انویسٹمنٹ کی ہے، پاکستان کو ضرورت داخلی استحکام کی ہے، پاکستان کو ضرورت سیاسی استحکام کی ہے۔ اگر ہمارے ملک کے اندر داخلی استحکام پیدا ہو جائے، سیاسی استحکام پیدا ہو جائے، یہ دہشت گردی اور انتہا پسندی ختم ہو جائے، تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان میں اتنی انویسٹمنٹ آ جائے کہ ہمیں کسی کی ضرورت نہ رہے۔ اللہ نے ہمیں بہت وسائل والا ملک بنایا ہے، لیکن بدقسمتی ہے، چھوٹی چھوٹی کرپشنیں، بڑی کرپشنیں، فائل کا نظام، اگر کوئی آ جاتا ہے یہاں انویسٹمنٹ کرنے، تو یہ باتیں بھی وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب اور عمران خان صاحب بھی بتاتے رہے، باقی بھی ذمہ دار کیا حشر ہوتا ہے اس کے ساتھ۔ تو لہٰذا یہ بات بڑی واضح ہے کہ پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے ایک مفاہمتی، ایک مذاکراتی عمل کی ضرورت ہے۔ میں خواجہ سعد رفیق صاحب کو سن رہا تھا کسی چینل پہ، انہوں نے کہا تھک گئے ہم، یعنی یہ مطلب تھا، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کوئی کردار ادا کریں، مفاہمت کی طرف چلیں۔ کب تک اس طرح چلے گا ملک؟ جائیں مانگ کے لائیں، پھر 3 مہینے بعد پھر پاکستان ابھی ڈیفالٹ اللہ کا شکر ہے نہیں ہو رہا، لیکن کیا 6 مہینے بعد اگر یہ جو حالات ہیں، ایک طرف صوبوں میں انتخابات کا شور ہوگا، مرکز میں اعتماد کے ووٹ کی باتیں ہوں گی، کون آئے گا یہاں انویسٹمنٹ کرنے؟ پھر ذرا اپنے لوگوں کا حال دیکھ لیں۔ صوبائی حکومتیں چونکہ اور کاموں میں لگی ہوئی ہیں، کہ سفید داڑھی والا بھی ٹرک پہ آٹا مانگ رہا ہے، حجاب والی خاتون بھی، یہ سارا کیا ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ ہماری نا اتفاقی ہے۔ اگر یہی ہم آپس میں اتفاق پیدا کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اس قابل ہیں
کہ ہم اپنے مسائل سے خود نمٹ سکتے ہیں، مصائب سے باہر آ سکتے ہیں۔ اللہ کرے کہ وہ دن آئے کہ جس دن ہم اس صورتحال سے باہر نکلیں۔ ناظرین، گزشتہ روز تونسا میں اور بہت بڑا سانحہ پشاور میں رونما ہوا، تھانے پہ حملہ ہوا، ڈی ایس پی صاحب اور ان کے ساتھ ان کے 2 سپاہی شہید ہوئے۔ تونسا میں بھی ایک سپاہی جو ہے وہ شہید ہوا ہے۔ یہ بیچارے ہمارے لوگ اپنے وطن، اپنی قوم کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ ان کا جرم کیا ہے؟ ان کا جرم پاکستانی ہونا ہے، ان کا جرم پاکستان کے محافظ ہونا ہے۔ وہ اپنی مٹی کا، اپنے وطن کا، اپنے لوگوں کا دفاع کرتے ہوئے شہید ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا خانے وال میں جو واقعہ رونما ہوا، جس میں کاؤنٹر ٹیررزم کے ڈائریکٹر جو تھے اور ان کے ایک ساتھی، ان کو نشانہ بنایا گیا۔ قوم کو انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خلاف کھڑا ہونا ہے۔ سلام پیش کرتے ہیں ان شہداء کو، ان غازیوں کو جو اپنے وطن کی مٹی کے لیے، اپنے لوگوں کے تحفظ کے لیے اپنا خون دیتے ہیں۔ پاکستانی قوم نے ایک بہت بڑی جنگ جیتی ہے۔ اپنی فوج، اپنے سلامتی کے اداروں، اپنی پولیس، اپنی سی ٹی ڈی، جتنے بھی ادارے ہیں، آئی بی، آئی ایس آئی، ان کے ساتھ مل کر جو 9/11 کے بعد ہم پر مسلط کی گئی تھی۔ عالم اسلام کے دیگر ممالک میں دیکھیے کیا حال ہے۔ اگر آج ہم محفوظ ہیں تو اس کی وجہ قوم، فوج اور ملک کے سلامتی کے اداروں کا اتحاد ہے۔ ایک بار پھر دہشت گردی کا عفریت طاقتور ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہمیں اپنے اتحاد سے اس عفریت کو ناکام بنانا ہے۔ ہماری سیاسی اور مذہبی قیادت کو سوچنا ہوگا کہ کب تک، اور افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ خیبر پختونخوا میں واقعات بڑھ رہے ہیں، لیکن وہاں کی جو حکومت ہے اس کی توجہ بالکل اس طرف نہیں ہے۔ اور ان حالات میں خیبر پختونخوا کی اسمبلی کا توڑ دینا، میں سیاسی بات اس معاملے میں نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ بھی ایک درد دل سے کہہ رہا ہوں عمران خان صاحب سے بھی اور تحریک انصاف کی قیادت سے کہ وہ غور کریں کہ روز بڑھتے ہوئے واقعات تشدد کے کیا تقاضا کر رہے ہیں۔ وہ تقاضا وحدت کا کر رہے ہیں، اتحاد کا کر رہے ہیں، اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہونے کا کر رہے ہیں۔ اور جو ذرائع ابلاغ سے اطلاعات ملی ہیں وہ بڑی دکھ دینے والی ہیں کہ پشاور یا خیبر پختونخوا کی پولیس کے پاس جدید اسلحہ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، شہداء کے درجات کو بلند فرمائے، لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ہماری قیادت کو سوچنے کی توفیق دے کہ اپنی قوم، اپنے ملک، اپنے لوگوں کا خیال کس طرح کرنا ہے۔ اگر ہم اپنے سلامتی کے اداروں، اپنی پولیس، اپنی فوج کی پشت پر نہیں کھڑے ہوں گے، میں قوم کی بات نہیں کر رہا، قوم کھڑی ہے اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے اداروں کے ساتھ، اپنی فوج کے ساتھ، اپنی سیاسی قیادت کی میں بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ لوگ اسی طرح لڑتے رہیں گے تو خدا نخواستہ ہم پھر کہیں ایک کسی نئے امتحان میں نہ پڑ جائیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان اور اہل پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔